अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमरुज़्ज़मान ख़ान और आप देख रहे हैं तबक़ाती कशमकश। आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आप पुलिस के करैक्टर को बखूबी जानते होंगे, लेकिन आपके ज़हन में ये होगा कि शायद पाकिस्तान की जो पुलिस है ये ज़्यादा पुरतशद्दुद है, इंसान दुश्मन है और अपने शहरियों की तज़लील करती है। लेकिन अगर हम महज़ब दुनिया की तरफ देखें तो हमें पुलिस का करैक्टर वही नज़र आता है जो समाजी साइंस के माहिरीन ने बतौर ख़ास फ्रीडरिक एंगल्स और लेनिन ने रियासत की तारीफ़ करते हुए उसे जबर का एक आला करार दिया था। और ये बाकी उसके जो स्पोर्टिंग विंग्स हैं, पुलिस और रेंजर्स, फ़ौज और एजेंसियां वगैरह, इन दिनों फ्रांस के अंदर होने वाले वाक़यात ये ज़ाहिर करते हैं कि पुलिस का करैक्टर तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में एक जैसा ही है और वो अवाम दुश्मन है, वो जबर और तशद्दुद का किरदार है। ये वाक़यात हम मुख्तलिफ़ ममालिक में देखते हैं, लेकिन एक हौलनाक वाक़या 27 जून को फ्रांस के अंदर पेश आया जब एक नौजवान 17 साल नौजवान नाइल लैम जो सुबह अपने मुलाजमत के लिए जा रहा था, उसे एक नाके पे रोका गया और वो नाके पे नहीं रुका तो उसको गोली मार दी गई, जिससे वो हलाक हो गया। और ये पहला वाक़या नहीं था, इस साल में ये तीसरा वाक़या था और पिछले साल ऐसे ही 13 वाक़यात हो चुके हैं। और पुलिस गोया 16 लोगों को सिर्फ इसलिए हलाक कर चुकी है फायरिंग, बराह रास्त फायरिंग के, कि वो नाके पे नहीं रुके थे। और ये नाके क्यों लगे हुए हैं? जो हम समझते थे कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नाके हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर नाके हैं, पख्तूनख्वा में और वज़ीरिस्तान में नाके हैं और लाहौर में नाके हैं। और कई दफ़ा ऐसे वाक़यात होते हैं कि लोग नहीं रुकते किसी नाके पे तो फायर कर दिया जाता है, जिससे जाने वाला मर जाता है। तो पाकिस्तान तो एक ऐसी रियासत है जिसमें मखसूस किस्म के हालात है, एक सिक्योरिटी स्टेट है और यहाँ पे एक दहशत गर्दी वाला एक सिस्टम भी सीन चल रहा है और उसकी आड़ में लोगों के साथ इस किस्म का सलूक किया जाता है। लेकिन फ्रांस जो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, जो एक एटमी ताकत है, जो एक बहुत अमीर मुल्क है, जो एक बड़ी आला तहजीब का हामिल मुल्क है, जो एक जदीद दुनिया का एक चेहरा है, तो वहाँ पे इतनी रियासत इतनी अनसिक्योर क्यों है? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एक ऐसा मासूम बच्चा जो 17 साल का है, जो कोई ख़तरनाक नहीं है, जिसका कोई क्राइम रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिसका कोई मंशियात का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो वो अगर नाके पे नहीं रुकता तो उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की जा सकती है, उसे आगे कहीं रोका जा सकता है, उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन क्या नाके पे ना रुकना किसी कत्ल का जवाज़ बन जाता है? शायद इसकी वजह मैं समझता हूँ कि ये है कि फ्रांस के अंदर एक मुसलसल बेचैनी और इज़्तिराब है इस निज़ाम के ख़िलाफ़। गो जागीरदारी के ख़िलाफ़ जो बड़ा एक इनकलाब हुआ, जिसे इनकलाब फ्रांस कहा जाता है, जिसने सरमायादारी की राहें इस्तवार की, वो उसके भी एक बड़ा जो मीनारा है वो फ्रांस है, एक संग मील, बड़ा संग मील है। और दुनिया के अंदर जो जदीद रियासतों का क़याम शुरू हुआ, सरमायादारी इस्तवार हुई, उसकी सारी राहें यहाँ से हमवार की गई। लेकिन शायद फ्रांस के लोगों ने, फ्रांस के मेहनत कशों ने जो ख्वाब देखा था, वो उस ख्वाब की ताबीर उनको नहीं मिल सके। वो तरक्की हुई, सरमायादारी आई, पैसे आए, चकाचौंध हुई और बड़ी एक
ہسٹوریکل جو پوزیشن تھی فرانس کی اس کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن فرانس کے لوگوں نے جس آزادی کا خواب دیکھا تھا وہ آزادی وہاں ان کو میسر نہیں آئی، اور اس کے خلاف ان کی جو باغیانہ روش ہے وہ بھی جاری و ساری ہے۔ مثلاً ساری دنیا کے سرمایہ داروں کی طرح، حکمرانوں کی طرح ہر لمحہ محنت کش طبقے پہ حملے کیے جاتے ہیں، اور فرانس میں بھی کیے جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں شاید اتنا شدید رد عمل نہ ہوتا ہو جتنا فرانس میں ہوتا ہے۔ فرانس میں ہر ظلم کے خلاف ایک باغیانہ روش اختیار کی جاتی ہے، اس ظلم کو ماننے سے انکار کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف جدوجہد کی جاتی ہے۔ پچھلے 23 سالوں میں ایسی 17 تحریکیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس سال ہمیں یہ دوسری تحریک نظر آتی ہے۔ پہلی تحریک پینشنز میں کٹوتیوں اور ملازمین پہ حملے کے خلاف پورے فرانس کا اٹھ جانا تھا، اور جس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اس سے پچھلے سال میں تحریکیں چلی، اور 2006 سے مسلسل یہ تحریکوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اور یہ جو تحریکیں ہیں یہ جب سڑک پہ آتی ہیں تو وہ اتنی منظم ہوتی ہے، اور ان کی پیش قدمی تسلسل سے ان کا آگے بڑھنا جو ہے وہ ہمیشہ ایک بڑے پولیس کے ساتھ ٹکراؤ کا باعث بنتا ہے۔ پولیس کا اور مظاہرین کے ٹکراؤ کی وجہ سے جہاں مظاہرین بہت ٹرینڈ ہوئے ہیں کہ انہیں کہاں پہ آگے بڑھنا ہے، کہاں پیچھے ہٹنا ہے، کس طریقے سے پولیس سے خود کو بچانا ہے، اس طریقے سے ہی اس کے بالکل ساتھ ساتھ پولیس کی بربریت، اس کی وحشت، اس کے جو تشدد اور جبر میں بھی اضافہ ہوا، اور اس جبر کو تقویت تب ملی جب 2017 مارچ میں ان کو دفعہ 435(1) کے تحت یہ حق دے دیا گیا کہ اگر پولیس کہیں کسی کو روکے اور وہ نہ رکے تو اس کو گولی چلانے کا حق حاصل ہے۔ تو اس قانون کی روح سے جو میکرون نے، جو پریزیڈنٹ ہے فرانس کا، اس نے جو پرسوں بیان دیا اور اس نے شدید مذمت کی ہے کہ یہ جناب جو قتل ہوا ہے بڑا اس سے مجھے دکھ ہوا ہے، لیکن یہ اس کی منافقانہ ایک جو سٹیٹمنٹ ہے۔ اگر ان کو دکھ ہے، اگر ان کو کوئی تکلیف ہے، اور نہیں ہے، وہ اگر ہے تو پھر وہ یہ قانون واپس لے کہ ناکے پہ اگر ایک بندہ نہیں رکتا تو اس کو گولی مار دی جائے۔ اور دراصل وہ ایک دہشت کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں کہ پولیس سے لوگ ڈرنا شروع ہو جائیں، اور یہ ایک مقابلہ ہے۔ اور دوسری طرف جو ایک بیگانگی بڑھ رہی ہے، جس کا شکار یہ لڑکا بھی تھا، یہ 17 سالہ جو کوئی دلچسپی نہیں لیتا تھا پڑھنے لکھنے میں، اور کوئی عظیم کامیابی وہ حاصل کرنے کے لیے، وہ نسلی امتیاز کا شکار تھا، اور اس نسلی امتیاز کا جو ایک آخری نقطہ اس کے قتل کی شکل میں وہاں پہ نکلا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے جس کو ابھی فرانسیسی حکومت نے دبانے کی کوشش کی اور رنگ دینے کی کوشش کی کہ یہ ایک جسٹ واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ نہیں ہے، ایک نسلی امتیاز ہے، ایک نسلی نفرت ہے۔ اب پچھلے سال جو 13 قتل ہوئے ہیں ناکوں پہ، اور اس سال 3 ہوئے ہیں، تو اس میں زیادہ تر عرب اور افریقی لوگوں کا قتل ہوا ہے، اور یہ لڑکا بھی الجیرین نژاد فرانسیسی تھا، اور یہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، جو ماں اس کے قتل کے بعد جو نوحے ہیں اس کے، وہ بندے کا دل دہلا کے رکھ دیتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ اب میرا کیا بنے گا، میرا کون سہارا ہے، میرا دوست مجھ سے چھین لیا، میرے کو 6-7 بچے تو نہیں تھے، میرا ایک بچہ تھا وہ بھی چھین لیا۔ یہ دردناک واقعہ دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ یہ گوری چمڑی، یہ جو نسلی برتری کا ایک ریاستی تصور ہے یا ریاستی نظریہ ہے، وہ کس قسم کے ہولناک واقعات کو جنم دیتا ہے۔ اور دوسری طرف فرانس کے جو لوگ جو اسی چمڑی سے تعلق رکھتے ہیں، اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی طرف سے نائل ایم کی اس ناگہانی موت پہ جو احتجاج ہے پورے فرانس کے اندر،
وہ ایک اور جواب ہے وہ حکمران طبقے کو کہ تم نسلی امتیاز کے جو دراڑیں ڈالو گے ہم اس کے خلاف ڈٹ کے لڑیں گے اور تمہیں یہ واپس لینے پڑیں گے اپنے مختلف قسم کے قوانین اور مختلف قسم کے نظریات اور پالیسیز جو یہاں پہ لوگوں کو لڑانے، لوگوں کو قتل کروانے اور لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے یہاں پہ رائج کیے جاتے ہیں۔ اور یہ نسلی امتیاز کوئی ایک افسانہ نہیں ہے، اس کا ایک منظر ہمیں چند سال پہلے امریکہ میں بھی نظر آیا، اور جہاں پہ اکثر کالوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک ہوتا ہے۔ اور وہ ایک واقعہ جس میں ایک پولیس افسر نے اپنے گھٹنے سے دبا کے ایک جو کالے رنگ کا امریکی شہری تھا اس کی سانس بند کر دی اور اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ ایسے بے شمار واقعات ہوتے ہیں ان تمام ممالک کے اندر، لیکن بنیادی طور پہ ان کا نظام کا فیلئر ہے کہ یہ 200 سال کی سرمایہ داری یا 300 سال کی سرمایہ داری میں اپنے شہریوں کو، اپنے رہنے والوں کو، مختلف نسلوں اور مختلف رنگوں کے لوگوں کو، مختلف زبانوں کے لوگوں کو وہ یکجا نہیں کر سکے، ایک یکجہتی فراہم نہیں کر سکے۔ ہم ایسے واقعات، یہ یوگوسلاویہ کے ٹوٹنے کے بعد جو بڑی جنگیں ہوئی، بڑا نسلی قتل و غارت گری ہوئی، اس میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور پھر جو یہ اسرائیل کے اندر جو حمایت دی جاتی ہے اسرائیلی رولنگ کلاس کو، جس میں وہ عربوں کو قتل کرنے والی پالیسیاں بناتے ہیں، ان کے علاقوں پہ قبضہ کرتے ہیں، تو یہ ساری ان کی اصلیت کو ظاہر کرتی ہیں کہ اندر سے یہ کس قسم کے ہیں۔ اور جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ یونان میں وہ کشتی مائیگرینٹس کی جو کشتی تھی جس میں 500 سے زیادہ لوگ ڈوب گئے، عالمی دنیا کا ضمیر سویا رہا، میڈیا سویا رہا، حکمران طبقہ سویا رہا، اور جب 5 ارب پتی ٹائٹن کے وہ جو تفریحی ان کا وزٹ تھا اس میں ڈوبے، تو پھر پوری دنیا کا میڈیا ایسے جاگ گیا جیسے کوئی 9/11 ہو گیا ہو۔ تو یہ حقائق ہیں، تضادات ہیں اس سماج کے، اس سرمایہ داری کے، اور اس کے دونوں رخی موجود ہیں، جہاں پہ ریاست کی ایک بربریت ہے، اور ریاست جس کے بارے میں پاکستان کے ایک دیوانے مستانے نے اور شاید مکار آدمی نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اور وہ ریاست یقیناً ماں کے جیسی ہوتی ہے لیکن حکمران طبقے کی ہوتی ہے، اور وہ محنت کش طبقے کے لیے ایک ڈائن ہوتی ہے، عام لوگوں کے لیے ایک ستیلی ماں ہوتی ہے، اور وہ پاکستان میں بھی ویسی ہے، فرانس میں بھی ویسی ہے، امریکہ میں بھی ویسے ہے، اور اس کا کردار تبھی تبدیل ہوگا جب اکثریت اٹھ کے اقلیتی نظام کو ختم کر کے یہاں پہ ایک انسانی سماج کی داغ بیل ڈالیں گے۔ بہت شکریہ۔